अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। बात तो मामूली सी थी, लेकिन जाने कैसे सना जैसी समझदार लड़की ने उसे इतना बढ़ा दिया जैसे राई का पहाड़, और फिर ज़रा ज़रा बातों को बढ़ाकर अपना मतलूबा नतीजा हासिल करना सना की ज़िंदगी का हिस्सा बनता चला गया। सना की शादी को तकरीबन 6 माह हो चुके थे। उसका ससुराली घर 2 फ्लोर्स पर मुश्तमिल था। नीचे वाले फ्लोर पर सना अपने शोहर और सास के साथ रहाइश पजीर थी, जबकि ऊपर सना की जिठानी मायरा, जेठ जावेद और उनके 2 बच्चे सबा और जीरक रहाइश पजीर थे। मायरा ज़ाहिरी तौर पर एक नहायत ही खुश अखलाक खातून थी और उसने चंद माह में ही सना को अपना दीवाना बना लिया था। सना, जो कि इकलौते होने के बाइस शुरू से ही बहन के प्यार को तरसती आई थी, मायरा को अपनी बहन समझने लगी और वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी ये दोस्ती मिसाली होती गई। यहाँ तक कि शादी के चंद ही दिनों बाद सना का ये मामूल बन गया कि वो जैसे ही नीचे का काम ख़त्म करती, ऊपर बड़ी भाभी यानी मायरा के पास जाके बैठ जाती और फिर मज़े से सारी दोपहर वहाँ गुजार कर शाम तकरीबन 5 बजे तक नीचे आती और फिर जाजिब के आने तक खाना बनाने का काम निपटाती। हस्बे मामूल आज भी उसने जल्दी जल्दी काम ख़त्म किया, अम्मी को खाना दिया, खुद भी जैसे तैसे खाया और बर्तन समेट कर सिंक में रख के फ़ौरन ही ऊपर चली आई, जहाँ फैला सन्नाटा वाज़ेह कर रहा था कि बच्चे स्कूल से आकर अपने कमरे में आराम कर रहे हैं और भाभी यकीनन इस वक्त अपने कमरे में होंगी, क्योंकि ये वक्त उनके ड्रामों का होता था, जबकि नीचे उनके यहाँ केबल ही मौजूद न थी। सना को केबल की ज़रूरत इसलिए न पड़ी कि वो जब से ब्याह कराई ऊपर भाभी के साथ बैठकर टीवी देखने की आदी हो चुकी थी। इस वक्त भी उसने आगे बढ़कर आहिस्ता से उनके बेडरूम का दरवाज़ा खोला तो एसी की खुनकी के साथ साथ मोतिये की दिलफरेब खुशबू भी उसके नथनों से टकराई, और मायरा, जो बड़ी दिलजमई के साथ ड्रामा देखने में मशगूल थी, दरवाजे की आवाज़ सुनकर ज़रा सा पलटी और एक नाकदाना निगाह पिंक और मैरून सूट में मलबूस सना पे डाली, जिसकी सुर्खों सफ़ेद रंगत पे ये सूट और इसका कलर खूब खिल रहा था। आ जाओ, उन्होंने मुस्कुराते हुए बेड पे ज़रा सा परे खिसक के उसके लिए जगह बनाई। आज तो आपके रूम से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, दरअसल जावेद रोज़ाना रात में घर आते हुए मेरे लिए गजरे लाजमी लाते हैं। वैसे तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ, लेकिन आज एसी के पास ही रखे तो देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तुम्हें फूल अच्छे नहीं लगते क्या? सवाल पूछकर वो चैनल की सर्चिंग में मसरूफ़ हो गई। नहीं नहीं, आपसे किसने कहा? अच्छा, मैं तो समझी। दरअसल मैंने कभी तुम्हें गजरे फूल पहने नहीं देखा, यहाँ तक कि कभी तुम्हारे रूम में भी कोई फूल नहीं होता, इसलिए मैं समझी कि शायद, वरना शादी के शुरू के दिनों में तो फूल, खुशबू और मौसम सब बहुत खूबसूरत लगते हैं। भाभी ने हल्के फुल्के अंदाज में बात ख़त्म कर दी। बस वैसे ही मुझे कभी ख्याल नहीं आया। शर्मिंदगी खुद ब खुद उसके लहजे में दर आई। बहरहाल ये ख्याल तो जाज़ब को रखना चाहिए कि तुम्हें बाहर जाते हुए कम से कम गजरे तो ले दिया करे। अब जावेदी को देखो, हमारी शादी को तकरीबन 10 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी पहले दिन की तरह रोज़ाना मेरे लिए फूल लाना कभी नहीं भूले। हो सकता है कि इसकी एक वजह हमारी पसंद की शादी हो। तुम तो जानती हो कि जावेद शादी से पहले भी मेरे इतने ही दीवाने थे और आज तक हैं, और अल्लाह हमेशा उन्हें ऐसा ही रखे। बात करते करते उनका लहजा फखरिया सा हो गया। दूसरी बात मैं कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन जाज़ब ज़रा रूखे मिजाज का नौजवान है, जबकि जावेद तो खासे जिंदा दिल और खुश मिजाज हैं। देखो सना, अगर तुम्हें फूल पसंद हैं तो ये अपनी पसंदीदगी जाज़ब के इल्म में लाओ ताकि उसे एहसास हो, क्योंकि यही वक्त है जब उसे इल्म होना चाहिए तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। अगर तुमने उसे अपनी पसंद नापसंद का एहसास ना दिलाया तो हमेशा एक रूखी फीकी ज़िंदगी गुजारती रह जाओगी। और उसके दिमाग की सुई गजरे, मोतिया, खुशबू, पसंद और नापसंद के दरमियान अटक सी गई।
اور جب تک اپنی اس فرمائش کو اس نے جاذب تک نہ پہنچایا اسے سکون حاصل نہ ہوا، اور پھر روزانہ نہ چاہتے ہوئے بھی گجرے لانا جاذب کی روٹین میں شامل ہو گیا، اور اپنی اس ایک بات کے مانے جانے سے ثنا کی ہمت مزید بڑھ گئی۔ اسے احساس ہوا کہ اگر وہ کوشش کرے تو اپنی زندگی میں کئی نئی چیزوں کو بآسانی شامل کر سکتی ہے۔ بس اسی احساس کے زیر اثر معمولی باتوں پہ ایشو کھڑا کرنا اور ہر حال میں اپنی بات منوانا ثنا کے معاملات میں شامل ہوتا گیا، اور اپنے اس عمل سے وہ دوسروں کی نظر میں اپنا وقار اور حیثیت کس طرح کم کر رہی ہے اس کا اسے ذرا بھی احساس نہ تھا۔ اپنے ٹی وی پر کیبل لگوانا ثنا کی دوسری بڑی کامیابی تھی۔ حالانکہ کیبل کے سلسلے میں جاذب کو تو شروع سے ہی کوئی اعتراض نہ تھا، لیکن چونکہ اس کی کبھی ضرورت ہی نہ پڑی تھی اس لیے اس نے دھیان بھی نہ دیا۔ اب جو ثنا نے ضرورت کا احساس دلایا تو جاذب نے اگلے دن کیبل لگوا دیا، لیکن کم عقل ثنا نے اسے بھی اپنی ایک کامیابی تصور کیا۔ اب کم از کم بھابھی کے سامنے وہ بھی فخریہ بتا سکتی تھی کہ جاذب اس کی بات کس قدر مانتے ہیں۔ اپنے ہر مسئلے کو وہ سب سے پہلے بڑی بھابھی سے ہی ڈسکس کرتی، کیونکہ اس کے نزدیک ساری دنیا میں اگر کوئی اس کا سچا ہمدرد تھا تو یقیناً مائرہ بھابھی ہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ کچھ عرصے میں ثنا کی حیثیت ایک ایسے ٹی وی جیسی ہو گئی جس کا ریموٹ ہمہ وقت بڑی بھابھی کے ہاتھ میں رہتا۔ بڑی بھابھی کی ہدایات اس کی زندگی کا لازمی جز بن گئی۔ ثنا، تم لپسٹک کا کلر اتنا لائٹ کیوں لگاتی ہو؟ ثنا، تم شام میں تیار کیوں نہیں ہوتی؟ میں تو شروع سے ہی جاوید کے گھر آنے سے قبل ہی خوب تیار ہو جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جاوید آج تک میرے اتنے دیوانے ہیں۔ ثنا بھی آہستہ آہستہ بنا سوچے سمجھے انہی کے رنگ میں رنگتی گئی۔ جاذب کو کیا پسند ہے اس سے اسے کوئی غرض نہ تھا۔ اگر کوئی غرض تھا تو صرف اس بات سے کہ بڑی بھابھی کے نزدیک کامیاب زندگی گزارنے کا نسخہ کیا ہے۔ اس کے نزدیک زندگی کوئی فلم یا افسانہ تھی جس میں اس کا رول ایک ہیروئن کا تھا، اور بس یوں زندگی کی حقیقت، رشتے ناتے آہستہ آہستہ اپنی اہمیت کھوتے چلے گئے۔ اگر اس کی کوئی تمنا تھی تو صرف اتنی کہ جاذب ہر وقت اس کے گرد کسی دیوانے کی طرح گھومتا رہے، اس کے حسن کے قصیدے پڑھے۔ یہ سب کچھ اس کے دماغ میں لاشعوری طور پر مائرہ بھابھی نے ہی منتقل کیا تھا، جس کا ثنا کو ذرا بھر بھی احساس نہ تھا۔ اور اس مقابلے کا اصل مقصد صرف اتنا تھا کہ آپ کا جیون ساتھی آپ سے کس قدر محبت کرتا ہے اور آپ اپنی کیا بات منوا سکتی ہیں، اور بس۔ اور پھر ایک دن تو مزید غضب ہی ہو گیا۔ ثنا کھانا کھا کر لاؤنج میں ہی بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، جبکہ جاذب کا کوئی آفس ڈنر تھا جس کے سبب اس کی واپسی دیر سے متوقع تھی۔ ثنا کی ساس عشاء کی نماز پڑھ کے سو جانے کی عادی تھی، کیونکہ پھر انہیں تہجد کے لیے اٹھنا ہوتا تھا۔ اوپر بھی اس وقت جاوید بھائی آ جاتے تھے، لہٰذا وہ اکیلی ہی ٹی وی کے ذریعے اپنی بوریت دور کر رہی تھی کہ اچانک ہی بڑی بھابھی لاؤنج کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئی، خوب تیار اور خوشبوؤں سے مہکی ہوئی۔ اتنی گرمی میں ان کے اس قدر تیاری، اور وہ بھی رات کے تقریباً 10 بجے، ثنا کو حیران کر گئی۔ آپ کہیں جا رہی ہیں؟ ہاں، ذرا سی ویو جا رہی ہوں، ایک ادا سے جواب آیا۔ اس وقت ثنا نے بے اختیار گھڑی کی 10 بجاتی سوئیوں کی طرف اشارہ کیا۔ ارے میں اور جاوید تو اس سے بھی دیر سے جاتے تھے۔ دراصل انہیں بہت پسند ہے رات کے سناٹے میں میرے ساتھ ساحل پہ واک کرنا۔ بات کرتے کرتے انہوں نے ایک نگاہ ثنا پہ ڈالی اور اپنی بات جاری رکھی۔ جب سے حالات خراب ہوئے ہیں نا کراچی کے، اندھیرے میں نکلنا تھوڑا مشکل ہے، بس اسی لیے آج اتنے دنوں بعد پرانی یادیں تازہ کرنے جا رہے ہیں، اور اب تو انشاءاللہ ہر ویکینڈ پہ جائیں گے۔ بچے بھی جا رہے ہیں؟ نہیں، وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، خود ہی سو جائیں گے۔ تم بس پلیز 1 گھنٹے تک انہیں جا کے دیکھ لینا، میں تم سے یہی کہنے آئی تھی۔ اوکے، ثنا نے مری مری آواز میں کہا، اور بھابھی بڑی ادا سے پلٹ کے باہر کی جانب چل دی، یہ جانے بغیر کہ ان کی باتوں نے ثنا کو کس قدر بے چین کر ڈالا ہے۔ اور اس کی یہ بے چینی جاذب کے آنے کے بعد ایک زبردست لڑائی پہ ختم ہوئی۔ اب اسے بھی اعتراض تھا کہ جاذب جاوید بھائی کی طرح کیوں اس کے ساتھ رات میں باہر نہیں جاتا، جبکہ جاذب کا کہنا تھا کہ اسے یہ سب پسند نہیں، اور جواباً دونوں کے درمیان خوب جنگ ہوئی۔ نتیجتاً تقریباً 1 ہفتہ دونوں کے درمیان بات چیت بھی بند رہی، اور بالآخر ثنا ہی کی جیت ہوئی۔ جاذب اب ہر ویکینڈ پہ ثنا کو گھر سے باہر
بلکہ سی ویو پر لے جانے پہ رضامند ہو ہی گیا۔ جیسے جیسے جاذب کسی غیر متوقع لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے ثنا کی باتیں مانتا گیا، ویسے ویسے ثنا میں ضد اور خود سری عروج پکڑتی چلی گئی۔ اس کے لیے مائرہ بھابھی ایک رول ماڈل کی سی حیثیت اختیار کر گئیں، اور اس کی یہ ہمیشہ کوشش رہتی کہ جیسی خوبصورت، خوشگوار، ازدواجی زندگی بھابھی گزار رہی ہیں، ایسی ہی وہ بھی گزارے، اور اس خواہش نے اس میں مزید خود پسندی کو فروغ دیا، اور اس کی اسی کمزوری نے اسے مائرہ بھابھی کے لیے ایک کھلونا بنا دیا تھا۔ اس روز خلاف توقع جاذب جلدی گھر آ گیا۔ امی کو سلام کر کے جیسے ہی وہ اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا، ٹھٹک کے رک گیا۔ اپنی روٹین کے برعکس آج ثنا اپنے بیڈ پہ موجود تھی۔ خیریت، آج آپ اوپر نہیں گئی؟ نصیب دشمنا، اوپر والے سے کوئی لڑائی تو نہیں ہو گئی؟ جاذب کا اشارہ بھابھی کی طرف تھا۔ ثنا نے بنا کوئی جواب دیے ایک ترچھی نگاہ اس پر ڈالی۔ کیا بات ہے، آج کیا واقعی تمہاری بھابھی سے کوئی ناراضگی ہوئی ہے؟ کیوں؟ آپ کو ایسا کیوں محسوس ہوا؟ ثنا نے الٹا اسی سے پوچھا۔ بھائی دیکھو نا، اس وقت تم ہمیشہ بھابھی کے ساتھ بیٹھی ٹی وی دیکھتی ہو، اس لیے حیران ہو رہا ہوں۔ دراصل آج مائرہ بھابھی اور جاوید بھائی کی شادی کی سالگرہ ہے۔ ریموٹ کو بے دلی سے سائڈ ٹیبل پہ رکھتے اس نے جواب دیا۔ اوہو، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، ورنہ میں کوئی گفٹ ہی لے آتا۔ رہنے دیں آپ، وہ اپنی شادی کی سالگرہ ہجوم کے ساتھ نہیں منا رہے، بلکہ ابھی جاوید بھائی بھابھی کو شاپنگ کروانے کے لیے لے کر گئے ہیں۔ پھر گھر آ کے تیار ہو کے انہوں نے ڈنر کرنے کے لیے پی سی جانا ہے، جہاں جاوید بھائی نے کیک بھی آرڈر کر رکھا ہے۔ اور گھونٹ گھونٹ پانی حلق سے اتارتے جاذب کو اچھو سا لگ گیا۔ مطلب کہ جاوید بھائی اور بھابھی اپنی سالگرہ پی سی میں منا رہے ہیں؟ جی ہاں، جواب دے کے ثنا اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے بال لپیٹتی باہر نکل گئی، یہ جانے بغیر کہ جاذب کی پریشانی میں کس قدر اضافہ ہو چکا ہے، کیونکہ چند ہی دن بعد ان کی بھی ویڈنگ اینیورسری تھی، اور وہ بھی پہلی، جو کہ وہ گھر پہ ہی اپنی ماں کو شامل کر کے منانا چاہتا تھا۔ لیکن اب اسے لگا کہ ایسا ہونا شاید ناممکن ہو، اور پھر وہ ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ آج 27 ستمبر تھا۔ اس کی شادی ٹھیک 1 سال قبل اسی تاریخ کو ہوئی تھی۔ غیر شعوری طور پر ثنا منتظر تھی کہ وہ اس کے ساتھ آج کے اس اہم دن کا پلان سیٹ کرے، لیکن خلاف توقع جاذب کی طرف سے پائی جانے والی مکمل خاموشی نے اسے بھی ٹھنڈا کر دیا۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ جاذب کو آج کا یہ دن یاد بھی ہے کہ نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ صبح آفس جاتے ہوئے بھی اس نے جاذب کو کچھ یاد نہ دلایا، جبکہ جاذب اس کی خفگی کو محسوس کر کے دل ہی دل میں مسکرا دیا، کیونکہ اسے نہ صرف آج کا دن یاد تھا بلکہ وہ اسے بھرپور طور پہ منانا بھی چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ آفس سے جلدی ہی نکل آیا۔ بازار جا کر اس نے سب سے پہلے جیولر سے وہ رنگ لی جو وہ کچھ عرصہ قبل ہی پسند کر چکا تھا۔ پھر بکے اور ثنا کی پسند کا کیک لیتا وہ بڑی خوشی خوشی گھر پہنچا۔ راستے میں وہ کھانے کا آرڈر دے آیا تھا۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا، حیران رہ گیا۔ ثنا گھر کے گندے سے حلیے میں بیڈ پہ بیٹھی تھی، لیکن وہ اپنی حیرت پہ جلد ہی قابو پا کے آگے بڑھا اور ہاتھ میں موجود بکے اس کے پاس دھرتے ہوئے وہیں بیٹھ گیا۔ شادی کی پہلی سالگرہ بہت مبارک ہو۔ کیک وہ باہری لاؤنج میں رکھے ڈائننگ ٹیبل پہ رکھا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہتے ہوئے ثنا کا ہاتھ تھام لیا، جبکہ وہ بنا کسی تاثر کے نہایت خاموشی سے اس کی جانب تکتی رہی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ جاذب نے شوقی سے کہتے ہوئے اپنی شرٹ سے خوبصورت کیس نکال کر اس میں موجود نازک سی رنگ ثنا کے بائیں ہاتھ کی دوسری انگلی میں پہنا دی۔ اس رنگ سے تو اچھا تھا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے جا کر کسی اچھی سی بوتیک سے سوٹ لے دیتے۔ مائرہ بھابھی کا بوتیک کا سوٹ ابھی بھی اس کے حواسوں پہ سوار تھا۔ جاذب جو کہ کسی خوشگوار حیرت اور خوبصورت جملے کا منتظر تھا، محض ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گیا، لیکن کوئی بھی تلخ بات کر کے وہ آج کے دن کی اس خوبصورتی کو زائل نہ کرنا چاہتا تھا، اس لیے ہلکے پھلکے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن سوٹ تمہارے پاس بے شمار ہیں، اور پھر محبت سے دیے گئے تحفے کی قدر کرتے ہیں۔ رنگز بھی میرے پاس بے شمار ہیں۔ جاذب کی آخری بات کو یکسر نظر انداز کر کے وہ لاپرواہی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بکے پر سرسی سی نظر ڈالتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کی ناراضی نے جاذب کو احساس دلایا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ اس کی یہ خواہش کہ اپنی شادی کی پہلی سالگرہ گھر پہ اپنی ماں کے ساتھ منائے ایک دم ہی ختم ہو گئی۔
گھر کے ماحول کو مزید خراب ہونے سے بچانے کے لیے ضروری تھا کہ ثنا کی بات خاموشی سے مان لی جائے۔ جلدی سے اچھا سا تیار ہو جاؤ، ہم ڈنر کے لیے باہر جا رہے ہیں۔ خود پر جبر کرتے ہوئے اپنے لہجے میں بشاشت سموتا ہوا وہ بولا، جبکہ ہوٹلوں کا کھانا اسے قطعی ناپسند تھا، اور پھر آج اس اہم موقع پہ اپنی ماں کو نظر انداز کرنا بھی اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اسے یاد تھا کہ جاوید بھائی نے نہ صرف شادی کی پہلی سالگرہ گھر پہ منائی، بلکہ انہوں نے اپنی اکلوتی بہن جاذبہ کو بھی فیملی سمیت انوائٹ کیا تھا، اور اس سالگرہ کا ہلا گلا آج بھی جاذب کو اچھے سے یاد تھا، جبکہ اس کی اپنی شادی کی پہلی سالگرہ صرف اور صرف ثنا کی انتہا پسندی کی نظر ہو چکی تھی، اور یہی بات اس کے دل کو دکھا رہی تھی، جس کا ذرا برابر بھی احساس اس کی نصف بہتر کو نہ تھا۔ اس کے لیے تو صرف یہی تصور خوش کن تھا کہ بنا کہے ہی جاذب اس کی دلی کیفیت کو جان چکا تھا۔ بس اب گاڑی نکالے، میں تیار ہو کے 5 منٹ میں آ رہی ہوں۔ وہ تیزی سے چولہا بند کر کے اندر کی جانب لپکی۔ بات سنو، امی کو کھانا بنا دیا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی جاذب کو دریافت کرنا پڑا۔ رہنے دو بیٹا، آج رات کا کھانا میرا جاوید کی طرف ہے، مائرہ نے میری پسند کا قیمہ کریلے اور ماش کی دال بنائی ہے۔ ثنا کے جواب دینے سے قبل ہی امی بول پڑی، جو غالباً ابھی ابھی مغرب کی نماز پڑھ کے اپنے کمرے سے باہر آ رہی تھی، اور ان کے اس جواب نے جہاں جاذب کو یکدم شرمندگی کے احساس سے دوچار کر دیا، وہی ثنا نے ایک اطمینان بھری سانس لے کر دل ہی دل میں مائرہ بھابھی کو ڈھیروں ڈھیروں دعاؤں سے نوازا۔ چند ہی روز میں خاندان میں ایک تقریب کا آغاز ہوا۔ فاطمہ خالہ، جو کہ امی کی واحد اکلوتی بہن تھیں، ان کی بیٹی کی منگنی کی رسم تھی، جس میں شرکت کی دعوت وہ خود گھر آ کے دے گئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام خواتین منگنی سے ایک روز قبل آ جائیں، کیونکہ اس دن انہوں نے محفل میلاد کا اہتمام کیا ہے۔ لازمی سی بات تھی کہ میلاد میں تو جاذب اور جاوید نے شریک نہ ہونا تھا، لیکن منگنی میں ان کی شرکت لازمی تھی، چونکہ ثنا کی شادی کے بعد یہ ان کے خاندان کی پہلی تقریب تھی، جس کے لیے اس نے جی جان سے تیاری کی۔ میلاد شریف اور منگنی دونوں تقریبات کے لیے اس نے نئے سوٹ بنائے، میچنگ جیولری اور دیگر شاپنگ اس نے بڑی بھابھی کے ساتھ جا کر کی۔ اسی ذوق و شوق سے وہ محفل میلاد کے لیے تیار ہوئی، اور پھر خوب نفاست سے سجی سمری خوبصورت سی ثنا خاندان کی سبھی خواتین کو اچھی لگی۔ جامنی اور فیروزی جامہ وار کے قیمتی سوٹ اور میچنگ جیولری کے ساتھ وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی، جس کا خراج اس نے وہاں موجود ہر خاتون سے وصول کیا۔ اتفاق کی بات تھی کہ جیسے ہی یہ بابرکت محفل اپنے اختتام کو پہنچی، لائٹ چلی گئی، جنریٹر آن کر کے کھانا لگایا گیا، پھر کچھ ہی دیر بعد لائٹ آ کر جو دوبارہ گئی تو صبح تک نہ آئی۔ قسمت کی خرابی، جنریٹر ایک دفعہ چل کے بند ہوا تو دوبارہ اس نے سٹارٹ ہونے کا نام نہ دیا۔ صبح ہونے تک تمام مہمان خوب نڈھال ہو چکے تھے، خاص طور پر وہ جن کے ساتھ چھوٹے بچے بھی تھے، لیکن جانے کیوں بڑی بھابھی کا موڈ بالکل ہی آف تھا۔ حالانکہ رات وہ چھت پہ سوئی تھی جہاں اچھی خاصی ہوا چل رہی تھی، پھر بھی جانے کیوں وہ کچھ اکھڑی اکھڑی سی تھی، یا شاید ثنا کو ہی محسوس ہوا۔ اس سے قبل کہ وہ کوئی سوال کرتی وہ خود ہی بول اٹھی، میں تو ابھی جاوید کو فون کرتی ہوں، مجھے اور بچوں کو آ کر لے جائیں۔ کیوں، آپ منگنی تک نہیں رکیں گی؟ بھاڑ میں گئی منگنی، مر جاؤں گی میں اگر اتنی گرمی میں ایک دن اور یہاں رک گئی۔ بس اب کل سیدھی ہوٹل میں ہی آ جاؤں گی، ضروری ہے جو 2 دن یہاں پڑاؤ ڈال کے پڑی رہوں۔ نخوت سے جواب دیتی ہوئی وہ جاوید بھائی کا نمبر ملاتی باہر نکل گئی، اور پھر تقریباً 4 بجے تک جاوید بھائی آن موجود ہوئے۔ اللہ رے، اتنی فرما برداری! ثنا نے بے اختیار سوچا اور فوراً ہی بنا سوچے سمجھے جاذب کا نمبر ملا ڈالا۔ حالانکہ اگر وہ ذرا سا بھی دماغ کا استعمال کرتی تو جاوید کے ساتھ بھی گھر واپس جا سکتی تھی۔ جاذب، کہاں ہیں آپ؟ رابطہ ہوتے ہی اس نے بے قراری سے پوچھا۔ ابھی ابھی آفس سے گھر جانے کے لیے نکلا ہوں۔ کیوں، خیریت؟ میری طبیعت بہت خراب ہے، مجھے آ کر لے جائیں۔ ثنا کی آواز خود بخود بھرا سی گئی۔ کیا طبیعت خراب ہو گئی ہے؟ جاذب نے ایک آہ بھرتے ہوئے پوچھا۔ بس میرا دل بہت گھبرا رہا ہے اور مجھے واپس گھر جانا ہے، ثنا نے اپنے لہجے میں ممکنہ حد تک ضد شامل کرتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن یار، ابھی ابھی میں آفس سے تھکا ہارا نکلا ہوں، ایسے میں اتنی دور تک آنا، مجھے کچھ نہیں پتا۔ اگر آپ 1 گھنٹے تک نہ پہنچے تو میں ٹیکسی کر کے خود ہی گھر آ جاؤں گی۔
جاذب کی بات کاٹتی ہوئی ثنا نے تیزی سے جواب دے کے فون بند کر دیا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کی یہ دھمکی کارگر ثابت ہوگی۔ کلفٹن سے یونیورسٹی روڈ تک کا فاصلہ اتنا زیادہ تھا کہ جاذب اس کا ٹیکسی میں تنہا سفر کرنا کبھی بھی پسند نہ کرتا، اور یوں تقریباً 45 منٹ میں ہی جاذب وہاں پہنچ گیا۔ جب وہ آیا تو جاوید بھائی وہیں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر جاذب کی سمجھ میں آ گیا، لیکن وہ بولا کچھ نہیں، اور ابھی اسے بیٹھے بمشکل 5 سیکنڈ ہی ہوئے تھے کہ ثنا اپنا بیگ تھامے آ گئی۔ ارے یہ تم کہاں جا رہی ہو؟ اس کے ہاتھ میں بیگ دیکھ کر زیبا بیگم یعنی جاذب کی امی نے حیرت سے پوچھا۔ گھر؟ کیوں، خیریت ہے؟ کیا ہوا تمہیں؟ کیوں گھر جانا ہے؟ وہاں موجود سب لوگوں نے ہی حیرت سے پوچھا۔ بس میری طبیعت کچھ خراب ہو رہی ہے۔ اور پھر سب نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن ثنا نے مان کر نہ دیا، جبکہ جاذب اس سارے عمل کے دوران بالکل خاموش تماشائی بنا کھڑا رہا۔ اور پھر گھر واپس آ کر ثنا نے رات تقریباً 1 بجے تک بڑی بھابھی کا بے قراری سے انتظار کیا، لیکن سیڑھیوں پر طاری مسلسل اندھیرا ان کی غیر موجودگی کا اعلان کرتا رہا، یہاں تک کہ جاوید بھائی بھی 1 بجے تک گھر نہ آئے، کیونکہ پورش ان کی گاڑی سے خالی تھا۔ اور اپنی جلد بازی اور ضد کا خمیازہ بھی اسے شام میں اس وقت بھگتنا پڑا جب جاذب نے منگنی کے لیے اسے ہوٹل لے جانے سے انکار کر دیا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم اگر خود اکیلی جا سکتی ہو تو بے شک چلی جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ جاذب کے 2 ٹوک رویے نے ثنا کو مزید کچھ کہنے سے روک دیا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس تو پہلے ہی ہو چکا تھا، اب وہ مزید کوئی بحث مباحثہ کر کے بات کو طول نہیں دینا چاہتی تھی۔ اور یہ شاید پہلا دن تھا کہ صبح سے لے کر رات تک کا وقت ثنا نے ایک عجیب سے پچھتاوے میں گھر گزارا۔ اسے رہ رہ کے یہ احساس ستاتا رہا کہ وہ واپس کیوں آئی، اور ساتھ ہی ساتھ اسے پہلی بار بڑی بھابھی پر بھی غصہ آیا۔ مجھے تو واپس بھیج دیا اور خود مزے سے وہیں بیٹھی ہیں، خوب پاگل بنایا مجھے۔ توبہ ہے میری جو آئندہ ان کی باتوں میں آؤں۔ رات جانے امی کس وقت آئی تھی۔ صبح اٹھ کر دیکھا تو وہ اپنے کمرے میں بے خبر سو رہی تھی، جبکہ باہر پورچ میں موجود جاوید بھائی کی گاڑی بھی اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ ابھی تک اوپر موجود ہیں۔ ثنا خاموشی سے کچن میں جا کے ناشتہ تیار کرنے لگی، اور پھر جاذب کے گھر سے جانے کے بعد بھی اس کا دل ہی نہ چاہا کہ وہ امی سے تقریب کا کوئی حال احوال دریافت کرتی۔ یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ جاذب نے گھر آ کے یہ تبدیلی نوٹ ضرور کی، لیکن بولا کچھ نہیں۔ جاذب کے آتے ہی امی بھی انہی کے بیڈ روم میں آ گئی، اور اب وہ جاذب کو منگنی کا حال احوال سنا رہی تھی، جسے سن سن کے وہ جل رہی تھی۔ ایسے میں اچانک ہی بڑی بھابھی نے بیڈ روم کا دروازہ کھولا۔ امی، آپ کی مٹھائی کچن میں رکھ دوں؟ جاؤ ثنا بیٹا، مٹھائی لے کے رکھ لو۔ اور نہ چاہتے ہوئے بھی ثنا کو اٹھنا پڑا۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق وہ خاموشی سے اٹھی، باہر آ کر بھابھی سے مٹھائی کی پلیٹ پکڑی اور کچن کی جانب چل دی۔ اچھا ہوا ثنا تم واپس آ گئی، سچ پوچھو تو میں بھی اس قدر بور ہوئی کہ کیا بتاؤں۔ بھابھی نے بنا کچھ پوچھے ہی وضاحت دینی چاہی، جبکہ ثنا نے ایک ناراض نظر ان پہ ڈالی اور خاموشی سے پلیٹیں دھونے لگی۔ اصل میں جاوید کی ایک عادت بھی بہت خراب ہے، اگر کسی بات پہ اڑ جائیں تو الامان، پھر تو کسی کی سنتے ہی نہیں ہے نا۔ اور چونکہ ایسا دورہ انہیں کبھی کبھی پڑتا ہے، یہی وجہ ہے کہ جب بھی یہ ایسی حرکت کرتے ہیں میں بلا چون چرا ان کی ہر بات مان لیتی ہوں۔ اب اس دن تمہارے سامنے ہی مجھے لینے آئے تھے، لیکن میرے سامان پیک کرنے تک امی نے جانے کیا کیا کان میں پھونکا، ہتھے سے اکھڑ گئے، کہنے لگے پہلے ہی ثنا چلی گئی ہے، اب تم بھی واپس چلی گئی تو جانتی ہو خالہ کا دل کتنا برا ہوگا، بس اب کچھ بھی ہو جائے تم منگنی تک یہیں رہو گی۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے بھی بہتری اسی میں نظر آئی کہ جاوید کی بات مان لوں، اور ایک تو ویسے بھی ان کی حکم عدولی کا سوچ نہیں سکتی، دوسرے بھابھی ذرا ذرا سا سانس لینے کو رکی اور ایک نظر ثنا کے چہرے پہ ڈالی۔ اگر تم جاذب کے ساتھ واپس نہ آتی تو میں ضرور آ جاتی، لیکن خود سوچو بیک وقت ہم دونوں کی واپسی خاندان والوں پہ کتنا برا تاثر قائم کرتی۔ سب یہ سمجھتے کہ ہم دونوں نے خاص منصوبہ بندی کے تحت اپنے شوہروں کو بلوایا ہے۔ پلیٹیں واپس لیتے لیتے بڑی بھابھی نے تفصیلی وضاحت کی اور اوپر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ ثنا اپنی جگہ پہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی، اور اسے اب احساس ہوا کہ اس دن بڑی بھابھی کا واپس نہ آنا ان کی کوئی چالاکی نہ تھا، بلکہ ایک طرح کی معاملہ فہمی تھی۔ یہ ٹھیک ہی تھا کہ دونوں کا ساس کو چھوڑ کے گھر واپس آنا
سب کو طرح طرح کی باتوں کا موقع دیتا۔ واقعی مائرہ بھابی کافی عقل مند ہے۔ اس روز ان کی نند جاذبہ کے بڑے بیٹے اویس نے انٹر کے امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کی، جس کی خوشی میں جاذبہ نے اپنے گھر میں ایک فنکشن کا اہتمام کیا۔ امی جان اپنے نواسے کی اس کامیابی پہ بے حد خوش تھیں اور اسی خوشی میں انہوں نے جاذبہ اور اس کے میاں کا جوڑا بنوایا اور اویس کو خود ساتھ لے جا کے شاپنگ کروائی تھی۔ اب ظاہر ہے یہ تو نانی کے تحائف تھے، جبکہ ماموں کی ذمہ داری اپنی جگہ باقی تھی۔ اس سلسلے میں جب جاذب نے ثنا سے مشورہ کیا تو اس نے حسب عادت اور روایت بڑی بھابھی سے مشورہ کرنے کا وقت لیا۔ جاذب اس ایک سال میں ثنا کی عادات جان چکا تھا اور اسے پتہ تھا کہ ثنا وہی مشورہ دے گی جو بڑی بھابھی اسے دیں گی، اس لیے خاموش ہو گیا اور اسی شام ثنا مشورے کے لیے اوپر چلی گئی۔ بھابھی آپ اویس کو کیا تحفہ دے رہی ہیں؟ کچن میں مصروف بھابھی سے جاتے ہی ثنا نے سوال کیا۔ کس بات کا تحفہ؟ بڑی بھابھی کی معصومیت دیدنی تھی۔ ارے اس کے پاس ہونے کی خوشی میں جاذبہ باجی نے جو تقریب کا اہتمام کیا اس میں آپ کوئی تحفہ نہیں لے جائیں گی؟ ثنا کی حیرانی بجا تھی کیونکہ اس کا ذاتی خیال تھا اس موقع پر اویس کو تحفہ دینا ان کا حق بنتا ہے۔ یہ جو اس تقریب کے لیے امی نے اتنی شاندار شاپنگ جاذبہ کو کروائی ہے اس کے پیسے کہاں سے آئے؟ تھوڑی دیر کے وقفے کے بعد انہوں نے اپنی بات کو دوبارہ شروع کیا۔ ظاہر ہے جاوید اور جاذب نے یہ رقم امی کو دی ہوگی تاکہ وہ اتنے عالی شان ملبوسات خرید سکیں۔ اس نقطے پہ تو اس نے کبھی سوچا ہی نہ تھا۔ اب جو بھابھی نے سمجھایا تو وہ خود بھی حیران رہ گئی۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں؟ بات ختم کر کے بھابھی نے داد طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جی ہاں، تو پھر جب ہم نے امی کو پیسہ دے دیا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی بیٹی کو عالی شان شاپنگ کروا دیں تو پھر ہمارا تحفہ کس بات کا؟ اب اگر تم اپنی طرف سے کچھ دینا ہو تو تمہاری مرضی، فی الحال ہمارا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ اس رات اس نے بڑی بھابھی کے ان الفاظ کو منو ان اپنے لفظوں میں ڈھال کر جاذب کے سامنے پیش کر دیا۔ اس کی بات سن کر جاذب نے بڑے صبر و تحمل کے ساتھ اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ثنا کے ساتھ اصل مسئلہ یہ تھا کہ جب اس کے دماغ میں بڑی بھابھی کی سمجھائی ہوئی کوئی بات بیٹھ جاتی تھی تو اسے نکالنا اتنا آسان نہ ہوتا جتنا جاذب نے سمجھ لیا تھا، اور پھر اس کی لاکھ کوشش کے باوجود ثنا نے مان کے ہی نہ دیا۔ دونوں کے درمیان بحث و مباحثہ باقاعدہ لڑائی کی شکل اختیار کر گیا، جس کے بعد دونوں کے درمیان بات چیت مکمل طور پہ بند ہو گئی، اور ایسا شاید پہلی دفعہ ہوا تھا۔ آخر کار دونوں میاں بیوی کے درمیان موجود ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے امی کو ہی آگے آنا پڑا اور انہوں نے جاذب کو سمجھا بجھا کر اس معاملے کو رفع دفع کروایا، اور اس دفعہ بھی جاذب کو ہی ہار ماننا پڑی، اور دل کے لاکھ چاہنے کے باوجود وہ اپنے بھانجے کے لیے اپنی مرضی کا تحفہ نہ لے سکا۔ یوں جاذبہ کے گھر منعقد ہونے والے فنکشن کی تیاری ثنا نے بڑے دل سے کی۔ آج اس تقریب میں وہ سب سے نمایاں لگنا چاہتی تھی، اور جب وہ وہاں پہنچی تو بلیک ساڑی اور سلور جیولری میں بے حد خوبصورت بھی لگ رہی تھی۔ تقریباً سارے مہمان آ چکے تھے سوائے مائرہ بھابھی اور جاوید بھائی کے، جبکہ وہ گھر سے ان کے ساتھ ہی نکلے تھے۔ نہ جانے کہاں رہ گئے وہ لوگ؟ ثنا سوچتے پہ ایک بار پھر ان کا نمبر ملانے لگی، لیکن جانے کیوں مسلسل فون آف جا رہا تھا۔ آخر اس سے رہا نہ گیا اور وہ جاذب کے قریب چلی آئی۔ آپ جاوید بھائی کو فون کر کے پوچھیں وہ کہاں رہ گئے؟ ابھی تو 9 ہی بجے ہیں، آ جائیں گے۔ جاذب جواب دے کر پھر سے اپنے کسی کزن کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گیا۔ آخر اللہ اللہ کر کے 10 بجے کے قریب مائرہ بھابھی اپنے میاں اور بچوں کے سمیت تقریب میں پہنچی۔ انہیں دیکھتے ہی ثنا کھل اٹھی اور اپنی جگہ سے اٹھ کر تیزی سے ان کی جانب بڑھی۔ شکر ہے آپ آ گئیں، میں تو اکیلی بور ہو گئی تھی۔ بھابھی کی ہدایات کے عین مطابق اس نے کبھی جاذبہ اور اس کی بیٹی سے گھلنے ملنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، کیونکہ بھابھی کا کہنا تھا کہ جاذبہ بہت گھنی عورت ہے اور اس کے بھائی جو بھی کرتے ہیں بہن کی ہدایات کے عین مطابق ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ثنا کے دل و دماغ میں شروع سے ہی جاذبہ کی طرف سے ایک گرہ پڑ چکی تھی۔ وہ خود کو مائرہ بھابھی کے بغیر بالکل تنہا محسوس کر رہی تھی۔ بس کیا بتاؤں، جاوید کو کچھ کام پڑ گیا سو دیر ہو گئی۔ مائرہ نے ذرا کی ذرا رک کر ثنا کا تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے سیاسی بیان دیا اور پھر بڑی تیزی سے جاذبہ کی جانب بڑھ گئی۔ نہایت ہی گرم جوشی سے گلے لگ کے اسے مبارکباد دی، اویس کو بھرپور طریقے سے پیار کیا۔ یہ سب دیکھ کر اسے ایسا محسوس ہوا کہ مائرہ کے دل میں جاذبہ کی طرف سے کبھی کوئی خلش تھی ہی نہیں۔ اتنی دیر میں جاوید بھائی بھی ان کے قریب پہنچ گئے اور اسی گرم جوشی سے بہن اور بہنوئی سے ملے۔
جس کا عملی مظاہرہ کچھ دیر قبل ان کی زوجہ محترمہ دے چکی تھی، جبکہ ثنا کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ کچھ دیر قبل دیکھے گئے منظر میں مائرہ بھابھی بھی موجود تھی۔ کسی کا تیزی سے بدلتا روپ اس نے آج پہلی بار دیکھا تھا، یا شاید اسے محسوس آج پہلی بار ہوا۔ ابھی وہ کھڑی حیران پریشان ہی ہو رہی تھی کہ دفعتاً مائرہ بھابھی نے اپنے ہینڈ بیگ کی زپ کھول کر اس میں سے ایک پیکٹ نکالا، جسے دیکھ کر ثنا کو اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ تمہارے لیے ہے، بڑی محبت سے اسے اویس کے حوالے کیا گیا۔ یہ کیا ہے؟ اویس نے حیرانی سے پوچھا۔ ارے بیٹا، تمہارے پاس ہونے کا تحفہ، مائرہ نے اپنے لہجے میں دنیا جہاں کا پیار سموتے ہوئے کہا۔ تم چاہو تو ابھی کھول کے دیکھ سکتے ہو، اس میں تمہاری پسند کا تحفہ ہے۔ یہ یقیناً جاوید بھائی تھے جو اپنی بیوی کے کندھے سے کندھا ملائے کھڑے تھے۔ اوہ، میرا فیورٹ موبائل! ریپر کھولتے ہی اویس نے تقریباً چیخ کر کہا۔ تقریباً تمام ہی لوگ ان کی طرف متوجہ تھے۔ قیمتی موبائل اویس کے ہاتھ میں اپنی شان دکھا رہا تھا۔ تھینک یو مامی جان، تھینک یو سو مچ، یو آر گریٹ۔ نہ صرف اویس بلکہ جاذبہ کی خوشی بھی دیدنی تھی۔ اپنے بھائی اور بھابھی کی طرف سے بیٹے کو دی جانے والی اس اہمیت نے سسرال کے سامنے اس کی گردن کو فخر سے تان دیا تھا، اور ثنا تو اپنی جگہ سن کھڑی تھی۔ اس کے کانوں میں ابھی بھی مائرہ بھابھی کے وہ تنفر بھرے الفاظ گونج رہے تھے جو وہ اکثر و بیشتر جاذبہ کے لیے استعمال کرتی تھی۔ اصل میں میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں تمہیں کیا تحفہ دوں۔ یہ تو تمہاری مامی کا ہی مشورہ تھا جو میں تمہاری پسند کا تحفہ لینے میں کامیاب ہو سکا۔ جاوید بھائی نے محبت باش نظروں سے اپنی بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مائرہ نہ صرف سمجھدار بہو اور بھابھی تھی، بلکہ آج تو یہ سمجھدار مامی کا ٹائٹل بھی جیت گئی۔ امی جان نے پیار سے مائرہ کو خود سے لپٹاتے ہوئے کہا، اور ایسے میں پاس کھڑی ثنا دو کوڑی کی ہو کے رہ گئی۔ اس نے ذرا نظر اٹھا کر جاذب کی طرف دیکھا، جو اس تمام منظر کو بڑی بے دلی سے دیکھنے کے بعد ثنا پہ نظر ڈالتے ہوئے پھر سے اپنے کزن سے محو گفتگو ہو چکا تھا۔ لیکن اس کی ایک نظر میں جانے کیا تھا کہ ثنا جیسے زمین میں گڑ گئی۔ وہ خود کو اس ماحول میں بالکل مس فٹ محسوس کر رہی تھی۔ دیکھا جاوید کی حرکت، میرے منع کرنے کے باوجود قیمتی موبائل لے آئے بھانجے کو تحفہ دینے کے لیے۔ میں تو آتی ہی نہ، بڑی مشکلوں سے منت سماجت کر کے لے آئے ہیں۔ اب ذرا گھر چل کے میں ان کو سدھارتی ہوں۔ نہ جانے کب مائرہ بھابھی اس کے پاس آ کھڑی ہوئی، ہمیشہ کی طرح وضاحتیں دیتی، لیکن آج ثنا کا دماغ اس کے ٹرانس سے نکل چکا تھا جس کا شکار پچھلے 1 سال سے تھی۔ اس نے پلٹ کر ایک نظر نک سک سے تیار بھابھی پہ ڈالی، جن کے حشاش بشاش چہرے پہ کسی بھی ایسی ٹینشن کے آثار نہ تھے جس کا وہ ذکر کر رہی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سب جاوید بھائی کو یقیناً امی نے ہی سکھایا ہوگا کہ بیوی سے چھپا کے تحفہ لے آؤ، یا پھر یقیناً یہ کام جاذبہ کا ہوگا۔ میں نے تو پہلے ہی بتایا کہ جانے وہ اپنی صفائی میں کیا کچھ کہہ رہی تھی، لیکن ثنا کو کچھ سنائی نہ دے رہا تھا۔ اس کا ذہن وہاں ہوتے ہوئے بھی وہاں موجود نہ تھا۔ بھابھی کو اپنا آئیڈیل مانتے ہوئے اس نے اپنی زندگی میں کیسی غلطیاں کی تھی، آج اسے احساس ہوا۔ صرف مائرہ بھابھی کی خوشی کو خوشی مانتے اس نے نہ صرف جاذب بلکہ سب کو خود سے دور کر لیا، اور آج اسے احساس ہوا کہ اگر وہ کچھ کر سکتی ہے تو کر لے، ورنہ آج کے بعد اس خاندان میں اس کی عزت 2 کوڑی کی بھی نہ رہے گی۔ اور اس خیال کے آتے ہی اس کی ذہنی کشمکش ختم ہو گئی۔ وہ فوری طور پہ ایک فیصلے پہ پہنچ گئی۔ 1 منٹ بھابھی، میں آتی ہوں۔ بھابھی کی بلا تکان گفتگو کو بریک لگوا کر وہ تیزی سے جاذب کی جانب بڑھی اور اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ جاذب، 1 منٹ ذرا یہاں آئے۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ یہ لیں، ایک نہایت خوبصورت کیس جو غالباً کسی گھڑی کا تھا اس نے جاذب کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ جاذب نے حیرت سے دریافت کیا۔ اویس کا تحفہ۔ دراصل پچھلے جمعے جب بھائی جان دبئی سے آئے تھے تو انہوں نے دیگر تحائف کے ساتھ یہ گھڑی بھی آپ کے لیے دی تھی۔ میں نے اس وقت چھپا کے پرس میں رکھ لی تھی کہ آپ کے برتھ ڈے پہ دوں گی، لیکن چونکہ آپ کے برتھ ڈے میں تو پورے 15 دن باقی ہیں، لہٰذا یہ گھڑی اب اویس کو ہی دے دیتے ہیں۔ اپنی بات کے اختتام پر اس نے بے حد ہلکے پھلکے انداز سے کہا، جبکہ اس دوران جاذب اس کے ہاتھ سے کیس لے کے کھول چکا تھا جہاں بیش قیمت گھڑی موجود تھی۔ سوچ لو، تحفہ نہ صرف بہت قیمتی ہے بلکہ تمہارے بھائی صاحب کا دیا ہوا ہے۔ جاذب کے لہجے میں ہلکی سی خفگی تھی۔ محبت سے بڑھ کے کسی چیز کی قیمت نہیں، یہ ثنا کہہ رہی تھی۔ کچھ دیر تو جاذب کو یقین ہی نہ آیا۔
फिर से कहना जो तुमने अभी कहा। मोहब्बत से बढ़कर दुनिया में कोई कीमती चीज़ नहीं हो सकती। सना ने अपने अल्फाज को थोड़े से रद्दोबदल के साथ फिर से दोहराया और इन अल्फाज ने जाज़ब की रूह को अंतर तक सरशार कर दिया। उसे यकीन आ गया कि सना का ये बदला हुआ रूप यकीनन दायमी है। खुदसर और ज़िद्दी सना की जगह एक नई सना जन्म ले चुकी थी, जो बड़े इस्तेहकाक से जाज़ब के सामने खड़ी थी। यकीनन कोई भी शख्स बुरा नहीं होता, बुरी तो उसकी सोच होती है, जिसे अगर ज़रा सा तब्दील कर लिया जाए तो आप सारी दुनिया को फतह कर सकते हैं। और यही सोचते हुए जाज़ब ने सना का हाथ थामा और उसे साथ लिए जाज़बा के सामने जा खड़ा हुआ, जो अम्मी से कुछ बात कर रही थी। गालिबन खाना शुरू होने ही वाला था और इसी सिलसिले में मशवरा किया जा रहा था। अवैस कहाँ है? जाज़ब ने बहन के पास जाके पूछा। अवैस ज़रा फासले पे अपने दोस्तों के साथ मौजूद था। जाज़बा ने सीधा खड़े होते हुए जाज़ब की तवज्जो उस समत मबजूल करवाई और फिर अवैस अपनी माँ के पुकारने पे उनके करीब आया। यार, ये तुम्हारी छोटी मामी ने तुम्हारे लिए दुबई से गिफ्ट मंगवाया था। हम समझे शायद तुम्हारा तोहफा घर ही रह गया। बस यही सोच के मेरा मूड ख़राब था, लेकिन देखो इत्तफाक गिफ्ट हैंड बैग में ही पड़ा था और इन्हें खबर ही ना थी। इतनी देर से तोहफा देने की वजाहत बड़ी खूबसूरती से करते हुए जाज़ब ने केस अवैस की तरफ बढ़ाया। बहरहाल ये तोहफा खालिस्तन तुम्हारी मामी की जानिब से है। सना के कंधे पे प्यार से हाथ रख के उसे खुद से करीब करते हुए जाज़ब के इन लफ्ज़ों ने उसकी इज्जत में कई गुना इजाफा कर दिया। छोटे छोटे तोहफे तहाइफ आपके दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत को किस कदर बढ़ाते हैं, ये सना को आज पता चला। इतनी कीमती घड़ी, वाओ, मेरा फेवरेट सिल्वर कलर। अगर सभी ने अपनी हैरत और खुशी का इजहार खूबसूरत लफ्ज़ों से किया और ऐन उस वक्त जब जाज़ब बेइंतहा खुश व खुर्रम नहायत मसरूर उसके साथ खड़ा था, उसने ज़रा की ज़रा एक तिरछी नज़र खुद से कुछ फासले पे खड़ी मायरा भाभी पे डाली और उनके चेहरे पे छाए तासुरात ने उसे खूब लुत्फ दिया। इसका मज़ा दोबाला हो गया। शेर को सवा शेर वाला मुहावरा आज सही मायनों में उसकी समझ में आया। वो आहिस्ता कदमों से चलती हुई बड़ी भाभी के पास आ खड़ी हुई, बड़े प्यार से उनके कंधों पे हाथ रखा। देख लें भाभी, आखिर जाज़ब भी जावेद ही के भाई निकले। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि इतना कीमती तोहफा दिया जाए, लेकिन मजाल है जो ज़रा भी मेरी मानी हो। कब से मूड ऑफ करके बैठे थे, फिर मैंने सोचा अगर आप अपने मियाँ के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हैं तो फिर थोड़ी सी कुर्बानी मेरा भी हक बनती है। वैसे जुल्म तो यह है कि ये तोहफा मेरे भाई ने दुबई से ला कर दिया था। बहरहाल अब घर जाकर इन दोनों भाइयों की खैर नहीं है। और फिर ये सब कह के वो वहाँ रुकी नहीं, बल्कि बड़ी तेज़ी के साथ चलती हुई जाज़ब के साथ रखी खाली कुर्सी पे जाकर बैठ गई और बड़ी भाभी अपनी जगह साकित व सामत खड़ी रह गई। सना के कहे गए अल्फाज पे गौर करती रहीं। उन्हें यकीन ही ना आया कि ये जो कुछ अभी कहा है वो सना के अल्फाज थे। सना ने लफ्ज़ाजी का ये फ़न कहाँ से सीखा? वो तो सना को गीली और कच्ची मिट्टी की मानी समझती थी, जिसे अपनी मर्जी के सांचे में ढालना उन्हें खूब लुत्फ़अंदोज़ करता था। लेकिन आज सना के रद्दे अमल और अल्फाज ने बड़ी भाभी को समझा दिया था कि वक्त से बड़ी कोई ताकत नहीं, और ये सना जैसे लोगों को भी बहुत कुछ समझा देता है। यकीनन वक्त एक बेहतरीन उस्ताद है, बशर्ते ये कि आप उससे कुछ सीखना चाहें।